वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। पुलिस की मुबैना हिरासानी और भत्ताखोरी से बचाया जाए, चीनी सरमायाकार सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच की पुलिस के मुबैना तौर पर हिरासत करने के खिलाफ चीनी सरमायाकारों की दरखास्त पर समाअत। दरखास्त 6 चीनी सरमायाकारों की जानिब से दायर की गई। दरखास्त में वफाकी वज़ीर दाखिला, चीफ सेक्रेटरी, IG, CPEC सिक्योरिटी, मलीर पुलिस के हुकाम और चीनी सिफारत खाने समेत दीगर को भी फरीक बनाया गया। पुलिस की हिरासानी और भत्ताखोरी से बचाया जाए वरना लाहौर या वापस चीन चले जाएंगे, दरखास्त में मौक़िफ़। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने मुल्क में अदालती निज़ाम को जदीद बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इस्लाहात मुतारिफ करवा दिए। मकसद शफाफियत और इंसाफ को बरकरार रखने के साथ साथ अदलिया के आला मयार को कायम किया जाएगा। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को मौसर, फाल और जदीद बनाने के लिए एडवांस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सिस्टम में मुतारिफ करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया। नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी निज़ाम के तहत इलेक्ट्रॉनिक बयान हलफी मुतारिफ करवाया गया है, जो कि मुकदमात दायर करने के निज़ाम को सहल बनाने के साथ साथ वकला और साइलीन के लिए मुसद्दिका नुकूल हासिल करने के तरीक़ाकार को भी आसान बनाएगा। ज़िलाई अदलिया की कारकर्दगी की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए चीफ जस्टिस ने दूर दराज इलाकों का दौरा भी किया, जहां उन्होंने अदालतों को दरपेश वसाइल और मसाइल का मुशाहिदा किया। एलामिया में कहा गया है कि शिफाफियत और अवामी एतमाद को फरोग देने के लिए मुद्दई, सिविल सोसाइटी और वकला के हवाले से राय आमा का निज़ाम भी कायम किए गए हैं। तैनातियों में शफाफियत को बरकरार रखने के लिए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने मुतअद्दिद कमेटियां तश्कील दी हैं, जो सीनियर जजेस और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान पर मुश्तमिल है। कमेटियों को कायम करने का बुनियादी मकसद लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तैनातियों के अमल की निगरानी करना शामिल है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के सेक्रेटरी की तैनाती के लिए कमेटी की सरबराही चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी करेंगे, जबकि उनके साथ जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद भी इंटरव्यू पैनल में शामिल होंगे। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के सेक्रेटरी के लिए सूबाई चीफ सेक्रेटरीज उम्मीदवार नामजद करेंगे। जजेस की तैनाती के लिए कायम इदारे, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरीज की तैनाती के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और अटॉर्नी जनरल पर मुश्तमिल कमेटी कायम की गई। इस तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी की तैनाती के लिए कमेटी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पर मुश्तमिल होगी। मज़कूरा कमेटियां उम्मीदवारों का इंटरव्यू करेंगी, जिसमें 5 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और सूबों के चीफ सेक्रेटरीज की जानिब से नामजद, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस शामिल होंगे। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिया गया है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत से इनकार कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटी का इजलास 28 जनवरी को पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 5 में इन कैमरा होगा। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा कि PTI को इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। PTI ने अभी तक तहरीरी जवाब से आगाह नहीं किया कि वो मुज़ाकरात खत्म कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर दिया है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब का कहना है कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं। ये कहते हैं हमारी मजबूरियाँ हैं। मुज़ाकराती कमेटी इजलास में ये खुद चाय वगैरह पी लें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI की हिदायत के मुताबिक किसी और मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे। हम मुज़ाकरात के लिए दोबारा गौर कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था, बानी PTI ने मुज़ाकरात होल्ड किए हैं, हम खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे थे, हमने सिर्फ 2 मुतालबात रखे थे, 7 दिन काफ़ी थे कमीशन के लिए, लेकिन कोई पेशरफ नहीं हुई। उनका कहना था कमीशन के ऐलान के लिए 7 रोज़ बहुत थे, हम दोबारा गौर करेंगे, लेकिन हुकूमत अब कमीशन का ऐलान करे। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि आज की कानून साजी की हिमायत नहीं करेंगे। हुकूमत ने अपने एजेंडे पर 8 कानून रखे हैं। 1 2021 का कानून है, 5 2023 के और 2 2024 से पड़े हैं। 2021 वाला कानून अभी तक पास नहीं हो सका। दूसरी जानिब हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि PTI ने हमारे जवाब से पहले ही जहन बना लिया है कि कमीशन नहीं बनना। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का कहना था कि हमने मुज़ाकरात ख़त्म नहीं किए। जब एक तरफ से ख़त्म हो गए हैं तो हम किससे बात करें? क्या हम उस कमरे में बैठ कर दीवारों से बात करें? मुज़ाकरात में सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत होती है। मसला ये है मुज़ाकरात के सलीक़े और करीने कभी उनके निसाब का हिस्सा नहीं रहे। ये बच्चों का खेल थोड़ी है। आप
آپ ایک دن کہتے ہیں بات نہیں کرتے، دوسرے دن کوئی اور بیان دیتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے جیل کا پھاٹک کھلتا ہے اور کوئی صاحب اچانک اعلان کر دیتے ہیں مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ان کی مذاکراتی کمیٹی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں، یہ اگر مگر سے نکلیں، جو طے ہوا تھا 28 تاریخ کو بیٹھیں تو آئیں، بیٹھیں اور ہمیں سنیں۔ حکومتی کمیٹی کے ترجمان نے کہا کہ بیرسٹر گوہر مذاکراتی کمیٹی کے ممبر نہیں، وہ اپنی کمیٹی سے کہیں کہ جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق اجلاس میں جا کر بیٹھیں، آئیں اور ہمارا جواب سنیں۔ ہم ان کے اس کھیل کا حصہ نہیں بن سکتے جس میں کوئی یقین نہیں ہے۔ سڑک پر کھڑے ہو کر نہیں کہا جا سکتا کہ مذاکرات ختم ہو گئے۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ کمیشن بن جاتا تو معاملات آگے بڑھ سکتے تھے۔ اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی کی زندگی پر مبنی کتاب کی تقریب رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ حکومت کی جانب سے مذاکراتی عمل میں سنجیدگی نہیں دکھائی گئی۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا وہ آخری ہوں گے جو جیل سے باہر آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بانی چیئرمین کی مشکلات کے باوجود طاقتوروں کو للکارا۔ بانی پی ٹی آئی عوام کی جماعت ہے جس نے غریب کسانوں اور ہاریوں کے لیے کام کیا۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے واضح کیا تھا کہ سنجیدہ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ ان کا کہنا تھا حکومت کو 7 دن کا وقت دیا گیا تھا، اس میں کمیشن نہیں بنا۔ کمیشن بن جاتا تو معاملات آگے بڑھ سکتے تھے۔ بانی پی ٹی آئی نے ملک کی خاطر مذاکرات کیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اور سینئر وکیل سردار لطیف کھوسا نے کہا ہے کہ شیر افضل مروت اچھے آدمی ہیں لیکن وہ ان گائیڈڈ میزائل ہیں جو جارحانہ انداز میں رہتے ہیں جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں پی ٹی آئی کینیڈا کی جانب سے منعقدہ تقریب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر وہ سلمان اکرم راجہ یا بیرسٹر گوہر کو گالیاں دینا شروع کر دیں اور کہیں کہ میں ہی سب کچھ ہوں تو بانی پی ٹی آئی کو انہیں شٹ اپ کال دینا ہی پڑتی ہے۔ اس بیان کے بعد اب وہ میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ سردار لطیف کھوسا نے مختلف سوالوں کے جواب میں کہا کہ پارٹی میں کوئی اختلافات نہیں ہے، اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو وہ بانی پی ٹی آئی کو مائنس کر کے اپنے علاقے بلکہ اپنے گھر نہیں جا سکتا ہے۔ سردار لطیف کھوسا نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے امریکہ مداخلت کرے، ہم عوام کی حمایت چاہتے ہیں اور بانی پی ٹی آئی جلد رہا ہوں گے۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی والے جس طرف دیکھ رہے ہیں وہ سیاسی ایجنڈے پر بات نہیں کریں گے۔ پی ٹی آئی والوں کو کوئی ونڈو نہیں ملی اور جس طرف یہ دیکھ رہے ہیں انہوں نے کسی سیاسی ایجنڈے پر گفتگو نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی والوں کو کوئی غلط فہمی ہے تو آنے والے دنوں میں دور ہو جائے گی۔ ان کو پارلیمنٹ میں بیٹھنا بھی ہے اور تمام مراد بھی حاصل کرنی ہے۔ رانا ثناءاللہ نے مزید کہا کہ کے پی میں پی ٹی آئی والوں نے حکومت کرنی ہے لیکن کام نہیں کرنا۔ یہ لوگ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، کیپٹل پر حملہ کرتے ہیں، اس بار اجازت نہیں دی جائے گی۔ سیاست کے ساتھ صحافت میں دوغلا پن چلتا رہا تو یہ سب نہیں چلے گا۔ صحافتی اداروں کے مالکان کو دوہرا معیار ترک کرنا ہوگا۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر خارجہ آصف نے کہا کہ میڈیا مالکان کو آزادی صحافت کا خیال رکھنا چاہیے۔ سیاستدان تو آسان ہدف ہیں، صحافی پیکا ایکٹ کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ خارجہ آصف نے کہا کہ صحافت کی آزادی بہت ضروری ہے، ہم سب کے لیے ایمانداری بہت ضروری ہے۔ صحافتی آزادی کی جنگ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ رہنما نون لیگ کا مزید کہنا تھا کہ القادری یونیورسٹی نہیں، القادری ٹرسٹ کے نام 438 ایکڑ زمین ہے۔ القادری ٹرسٹ پر بھی مکمل تحقیقات درکار ہے۔ میڈیا کو کہہ رہا ہوں کہ دوہرا معیار ختم کریں۔ پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت نے بانی پی ٹی آئی کی ان سے ملاقات سے انکار کی خبر کو جھوٹ قرار دے دیا۔ انہوں نے پارلیمنٹ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کل سب چینلز نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے شیر افضل مروت کو ملنے سے اور آنے سے منع کر دیا ہے۔ جو خبر جھوٹ ہے اس پر میرا کوئی موقف لینا بھی گوارا نہیں کیا۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ میں تنہا ہی بہتر ہوں، عزت نفس سے زیادہ مجھے کچھ عزیز نہیں۔ ایسی باتیں پھیلانے سے میرے لوگوں کے دلوں میں میل پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خان سے ملنے پہلے بھی نہیں دیا جاتا تھا، اب بھی نہیں دیا گیا۔ جعلی خبریں میرے خلاف دی گئیں، میں میڈیا سے 15 دن دور رہوں گا۔ خبر دیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بینچ آئینی ہو یا سپریم کورٹ کا، آئین اور قانون کو ماننا ہوگا۔ اپنے ایک بیان میں بلاول بھٹو نے کہا کہ چیف جسٹس کے راستے میں مشکلات نہیں، آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ کے سوا کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ کوئی اور ادارہ 26ویں ترمیم ختم کرے گا تو کوئی نہیں مانے گا۔
انہوں نے کہا کہ پیکا ایکٹ پر میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندوں سے مشاورت ہوتی تو بہتر ہوتا۔ حکومت کو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس، ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ اجلاس میں پنجاب کے ارکان نے نون لیگ کے خلاف شکایت کے انبار لگا دیے اور کہا نون لیگ کسی بھی اہم فیصلے میں پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیتی۔ ارکان نے شکوہ کیا کہ قانون سازی کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ اجلاس میں یہ کہا گیا کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ شراکت داری کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرے گی، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ فیصلوں میں شریک کیا جائے تاکہ سیاسی مفاہمت اور تعاون کو عمل کو مضبوط ہو سکے۔ خبر دیں گے سی ای سی اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے، جس میں پارا چنار کی موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیئر بخاری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ سی ای سی نے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس فوری طور پر بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اجلاس میں گورنر کے پی کی کرم سے متعلق آل پارٹیز کانفرنس کی کاوشوں کو سراہا گیا اور اسلام آباد اور راولپنڈی میں فوری بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کی درخواست کی گئی۔ سی ای سی نے حکومت کی زرعی پالیسی پر شدید تنقید کی اور اس پر تشویش کا اظہار کیا، ساتھ ہی گلگت بلتستان کے عوام کو ان کے حقوق دینے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام اور ملوث گروہوں کی گرفت کے لیے خصوصی ٹاسک فورس قائم کر دی گئی۔ ٹاسک فورس کی سربراہی وزیراعظم شہباز شریف کریں گے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی میں پاکستانیوں کی اموات کے واقعے پر ہفتہ وار اجلاس ہوا۔ اجلاس کے دوران وزیراعظم نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدباب کے لیے خصوصی ٹاسک فورس قائم کی۔ اجلاس کے دوران وزیراعظم نے ہدایت کی کہ انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے افراد کی گرفتاریوں میں تیزی لائی جائے۔ تمام ادارے بشمول وزارت خارجہ انسانی اسمگلرز کی نشاندہی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی میں پاکستانیوں کی اموات کے دلخراش واقعے پر پوری قوم مغموم ہے۔ اجلاس میں وزیراعظم شہباز شریف کو کشتی میں پاکستانیوں کی اموات میں ملوث گروہوں، گرفتاریوں، مقدمات اور آئندہ کے لائحہ عمل پر بریفنگ دی گئی۔ خبر دیں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے پشاور ڈیرہ اسماعیل خان 365 کلومیٹر موٹر وے فلیگ شپ منصوبے کے لیے زمین کی خریداری شروع کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ محکمہ خزانہ کو 2 ارب روپے جاری کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ موٹر وے پر 19 انٹرچینج اور 2 ٹنل بھی تعمیر کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور کی زیر صدارت پشاور ڈی آئی خان موٹر وے سے متعلق اجلاس ہوا۔ اجلاس میں منصوبے پر عمل درآمد کے لیے پشاور اور ڈی آئی خان دونوں اطراف سے بیک وقت زمین کی خریداری کا عمل شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ 365 کلومیٹر طویل موٹر وے پر 348 ارب روپے لاگت آئے گی۔ موٹر وے خیبر پختونخوا کے 7 اضلاع کو ایک دوسرے سے جوڑے گی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ پشاور ڈی آئی خان موٹر وے صوبائی حکومت کا فلیگ شپ منصوبہ ہے جو صوبے کی معاشی ترقی میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس موٹر وے کی تعمیر سے صوبے میں معاشی اور کاروباری سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ منصوبے کی تکمیل سے نہ صرف لوگوں کو ٹرانسپورٹ کی معیاری سہولیات فراہم ہوں گی بلکہ روزگار کے مواقع بھی ملیں گے۔ خبر آپ کو دیں گے ترقی کے لیے پرائمری اسکول میں 100% داخلہ یقینی بنانا ہوگا۔ بچے اسکول جانا چاہتے ہیں، انہیں مواقع دینا ہوں گے۔ ملک میں خوشحالی لانے کا سب سے آسان راستہ تعلیم ہے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے عالمی یوم تعلیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کا 4 سالہ دور حکومت منصوبہ بندی کے بغیر گزرا۔ پاکستان بدقسمتی سے تعلیمی میدان میں بہت پیچھے ہے۔ نواز شریف، شہباز شریف ہر دور میں تعلیم پر فنڈز بڑھاتے ہیں۔ سال 2013 تا 2018 اعلیٰ تعلیم کے لیے فنڈز دگنا سے زیادہ کیے۔ احسن اقبال نے کہا کہ اڑان پاکستان پروگرام میں تعلیم و تربیت کے نئے اہداف مقرر کیے ہیں۔ حکومت مسلسل تعلیمی اصلاحات متعارف کرا رہی ہے۔ تعلیمی نظام میں شفافیت لانا اور طبقاتی تقسیم کو ختم کرنا ہوگا۔ اڑان پاکستان کے تحت نیا جامع نصاب ترتیب دیں گے اور ٹیچرز ٹریننگ کا ادارہ بنائیں گے۔ خواندگی کی شرح بڑھانے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔
مختلف دہشت گرد تنظیموں کو چھوڑ کر ہتھیار ڈالنے والے کمانڈرز نے کوئٹہ میں صوبائی وزراء اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی بلوچستان کے ہمراہ نیوز کانفرنس کی، خود کو ریاست پاکستان کے سپرد کرنے کا اعلان کیا۔ ہتھیار ڈالنے والے اہم دہشت گرد کمانڈرز میں نجیب اللہ عرف درویش عرف آدم، عبد الرشید عرف خدائیداد عرف کماش اور دیگر شامل ہیں۔ دہشت گرد کمانڈر نجیب اللہ نے کہا کہ اس نے ریاست پاکستان اور ان کی سیکیورٹی فورسز کو بے پناہ نقصان پہنچایا۔ علیحدگی پسند تنظیموں کا مقصد بلوچ قوم کے جذبات سے کھیل کر انہیں پاکستان سے لڑانا تھا۔ میری تنظیم سے وابستگی 14 سال کی ناپختہ عمر میں ہوئی، کم علمی اور شعور نہ ہونے کی وجہ سے ریاست کو نقصان پہنچایا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں 18 منٹ کے دوران 4 بل منظور کر لیے گئے۔ پی ٹی آئی ارکان نے ایوان میں بھرپور احتجاج کیا۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، نواز شریف بھی موجود رہے۔ اپوزیشن ارکان نے نقطہ اعتراض پر بولنے کی اجازت مانگی، لیکن اسپیکر نے اپوزیشن لیڈر کو مائک دینے سے انکار کر دیا۔ اپوزیشن نے پیکا ایکٹ نامنظور کے نعرے لگائے۔ اپوزیشن کے شدید احتجاج اور نعرے بازی کے دوران وزیر تجارت جام کمال نے تجارتی تنظیمات ترمیمی بل 2021 اور درآمدات و برآمدات انضباطی ترمیمی بل 2023 ایوان میں پیش کیے، جنہیں منظور کیا گیا۔ نیشنل ایکسیلنس انسٹی ٹیوٹ بل اور قومی ادارہ برائے ٹیکنالوجی بل بھی کثرت رائے سے منظور کر لیے گئے۔ اجلاس 12 فروری تک ملتوی کر دیا گیا۔ پیکا ایکٹ ترمیمی بل سینٹ کے اجلاس میں منظوری کے لیے پیش کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کا شدید احتجاج اور نعرے بازی، صحافیوں نے بھی پریس گیلری سے واک آؤٹ کر دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سینٹ کا اجلاس ڈپٹی چیئرمین سیدال خان ناصر کی زیر صدارت ہوا۔ پیکا ایکٹ ترمیمی بل اور ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل منظور کرانے کے لیے وقفہ سوالات کی کارروائی آج کے لیے معطل کر دی گئی۔ وقفہ سوالات معطل کرنے کی تحریک سینیٹر شہری رحمان نے پیش کی۔ پیکا ایکٹ ترمیمی بل ایوان میں پیش کیا گیا، جسے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کیا۔ بل پیش ہوتے ہی صحافیوں نے احتجاجاً سینٹ سے واک آؤٹ کر دیا۔ سینٹ اجلاس میں پی ٹی آئی ارکان نے شور شرابہ شروع کر دیا اور ایوان میں نعرے بازی کی۔ پی ٹی آئی ارکان اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے اور احتجاج کرتے ہوئے ڈیسک بجائے اور ساتھ ہی نعرے لگائے کہ لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے صحافیوں کے واک آؤٹ اور پی ٹی آئی کے احتجاج پر پیکا ایکٹ ترمیمی بل متعلقہ سینٹ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ اجلاس پیر کی شام